अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस सब महंगा हो रहा है। इलेक्शन ईयर में जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे वोटर्स को और आवाम को फिर ये क्या समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। प्रोग्राम के पहले से मैं इस पे बात हो। इसके बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या चैलेंज होगा। अपोजिशन ने बयानात तो दे दिए कि इसको चैलेंज हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मली कानूनी कार्रवाई की नहीं गई है। अगर करनी है तो इस कानून के किस हिस्से को चैलेंज करेंगे और कौन सा हिस्सा उनको फायदा होता है, इसलिए उसको नहीं देखेंगे। आखिर में 13 साल से इंसाफ की मुंतज़िर रज़िया बीबी के हवाले से बात करेंगे कि सिस्टम कितना थका देता है लोगों को अगर उनको इंसाफ हासिल करना हो। आगाज करते हैं इदारा शुमारी इदादो शुमार से। महंगाई की जो अब फॉर्मल हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं। मुल्क में महंगाई की शरह इस वक्त 12.66% तक पहुंची है। कम आमदनी वालों के लिए महंगाई की शरह देख लीजिए, एक हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तनख्वाहें उतनी ही हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें उनकी कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। टमाटर में 11 रुपये का फ़र्क पड़ा है। LPG के घरेलू सिलेंडर में 43 रुपीज़, घी में फी किलो 3 रुपये, लहसुन, चावल, मटन, आलू, गुड़, ये भी वो सब चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं हर वक्त, हर रोज़ खाने की अशिया हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 10 चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है उनमें भी कुछ बेहतरी है। चीनी में थोड़ी सी कमी हुई है कीमत में, मुर्गी में कम हुई है, दालें थोड़ी सी सस्ता हुई हैं और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा है। जबकि यूटिलिटी स्टोर जिसमें ज़्यादा लोगों ने जाना होता है उसमें घी और तेल की फ़ी किलो कीमत में 14 रुपये से 100 रुपये तक का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की एक और समरी भिजवा दी है जी कि 5 रुपये 90 पैसे इसमें इजाफा करें। अब पता नहीं हुकूमत करती है नहीं करती। बिजली की कीमत, वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में मजीद 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। सो अब ये है इस वक्त मजबूरी सूरत हाल। उस्मान डार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और साबिर शाकिर साहब हैं। डार साहब छोड़ दें बाकी क्या हो रहा है, भाई आपके क्या मसाइल इंतज़ामी हैं, आप लोगों ने आपस में नोटिफिकेशन करना है नहीं करना, उससे चीनी की कीमत ना नीचे आएगी और ना ये बिजली जो है जिन्होंने इस्तेमाल करनी है उनकी ज़िंदगी में कोई रिलीफ आने वाला है। आप हल्के पे जाते हैं वीकेंड्स पर? हाँ, जा रहा हूँ। क्या आपको तो पता है, मैंने कहा बिल्कुल सियालकोट जाना है तो आपने कहा प्रोग्राम करके जाने। सुबह जाके जब सियालकोट की आवाम आपसे कहती है कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप उन्हें? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं तो तकरीबन हर वीकेंड पे सियालकोट जाता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल वक्त से पाकिस्तानी गुजरे हैं। ये हमारे अजीम पाकिस्तानी और अभी भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन जो आप लोग शायद पोर्ट्रेट करते हैं कि हम हल्के में जाते हैं तो शायद बाहर नहीं निकलते, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो फेज़ है महंगाई का, देखिए पाकिस्तान जब कि हम आए हैं चैलेंजेस हमारे कम नहीं हुए, बड़े हैं। पहले दिन से जब से हम हुकूमत में आए, मेरे नज़दीक महंगाई के 2 फेजेस थे इस मुल्क में इन्फ्लेशन के। पहला फेज़ जब हम आए हैं 2018 में, और जो भी एक पैटर्न चल रहा था PMLN के 5 साल का, और वो एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी जो हमें मिली और उसकी जो चैलेंजेस हमने मैनेज किए भी एक वक्त में, साल 1.5 साल जो एक स्ट्रगल की, लेकिन जैसे ही हम एक ट्रैक पे आए जहाँ हम समझ रहे थे कि अब एक सिंगल डिजिट महंगाई भी रहेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो फिर किसी ने इस दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं किया था कोरोना आ जाएगा। अब ये जो सेकंड फेज जिसमें मेजॉरिटी हमें महंगाई का सामना है, इसमें कोरोना पेंडेमिक है और उसकी वाज़िया मेरा आर्गूमेंट ये है, पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लें, हर मुल्क को महंगाई के तूफान का सामना है। और पाकिस्तानी जो तकरीबन 70-80 लाख पाकिस्तानी बाहर भी रहते हैं, लोगों के प्यारे अजीज़ो कारब घरों के अफराद दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं, उनसे बातचीत भी होती होगी। मैं चंद रोज़ कबल जर्मनी से होके आया हूँ और वहाँ पाकिस्तानी मुझे मिले हैं। वहाँ पेट्रोल 3 वीक पहले 1.20 यूरो सेंट का था, 2 हफ्तों में 1.60 सेंट का हो गया। 2 हफ्तों में जर्मनी जैसे मुल्क में जो 80 रुपए बनते हैं पाकिस्तान में। आप जब सियालकोट के आवाम को ये बताते हैं, वो कहते हैं हम समझ गए हैं, आपका हम साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, हम 1-1.5-2 साल फिर बर्दाश्त करें। बिकॉज पता है जब मेरे पास आके लोग कहते हैं ना, मेरे मुलाजिम भी घर में कहते हैं जी ये हमारी तनख्वाह है, हमें बजट बना दें, तो ये सारी प्यारी बातें मैं उनको सुना भी दूंगी, उनको समझ नहीं आएगी। आज अगर अपोजिशन, पता नहीं है कि नहीं कोई अपोजिशन का इस प्रोग्राम में, अगर इनसे पूछते इस सिचुएशन में, अगर आप मुझे पूछें, मैं तो सिचुएशन को इंटरनली भी देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में सर मैं तो बहुत सारी मीटिंग्स में भी बैठा हूँ। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के चैलेंजेस को गुज़श्ता 3 सालों में और ख़ास तौर में जब का कोरोना आया है पाकिस्तान में, जो चैलेंजेस और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हैंडल किया है, जिस बहादुरी के साथ,
جس دلیری کے ساتھ، جس لیڈرشپ کا انہوں نے مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے آج پیٹرول، ہم خود کو فیل نہیں ہے، پیٹرول عالمی سطح کا ایشو ہے، چینی، چاول، دالیں، خدا کے واسطے دالیں امپورٹ ہوتی ہیں نا۔ فکس کر دیں کہ یہ ریاست۔ ڈار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے اس وقت؟ چلیں آپ دوسری طرف آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں خود سے بھی، ہمارے خود ایسے چیلنجز ہیں۔ دیکھیں نا، ایسی سچویشن میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈیفینڈ کرنا بھی یا لوگوں کو سمجھانا بھی جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، جو فوڈ وہ یہی باسکٹ سمجھیں گے ہے کہ ہم نا، ہیں۔ اس کو سٹیبل رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر جگہ کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کھانا ملے، ان کی دسترس میں ہو۔ دیکھیں ماریا، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا، صابر شاکر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ ٹرسٹ می کام کر بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مقابلہ ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہے، برطانیہ، جرمنی، انگلینڈ اور بے شمار جن کے پاس وسائل ہیں، وہ سبسڈیز دے کر اپنی تگڑی اکانومی، جو ان کے پاس ریزروز پڑے ہیں، وہ اپنی عوام کو ریلیف ہم سے بہتر دے رہے ہیں۔ شاید اس لیے اتنا شور شرابہ وہاں نہیں ہے۔ ہمارا پسا ہوا ملک جو آلریڈی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، 400 ارب روپے کا خزانے پہ بوجھ اٹھایا پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے، پیٹرول کی لیویز اور سیل ٹیکس نیچے لا کے 400 ارب۔ آپ خود سوچیں اس ملک کے لیے کیا تھے 400 ارب جو پاکستانیوں پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایریاز میں سبسڈیز دے رہے ہیں، لیکن there is a limit۔ اب ایک ایسا طوفان، ایسا سونامی مہنگائی کا اس دنیا میں آ چکا ہے، پیٹرول آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہا ہے، اس کے باوجود اگر سمری آتی ہے 12 روپے کی تو بڑھاتے 5 ہیں یا 7 ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو جرمنی کی اگزامپل دی ہے 80 روپے بڑھا ہے وہاں۔ ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے میں انٹرنلی میں ان شاید پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیم ممبرز میں ہوں جو ہلکے کی بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، جس کا پبلک پلس پہ بھی آتا ہے اور جس کا ایکسیس بھی ہے، اور میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، میں عوام کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں پرائم منسٹر عمران خان کی مجبوریاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کے پاس جب 100 روپے ہیں، ایک کمزور غریب ملک ہے، اس کی سبسڈی بھی دینی ہے، اس کے اب بجلی کی اگر بات کر رہی ہے، مہنگے منصوبے عمران خان نے لگائے تھے، یہ دیکھنے کی بات ہے 2 روپے کا اگر آپ کا کاسٹ کا فرق ہے اسے اربوں یونٹ سے ملٹیپلائی کریں، سرکلر ڈیٹ کیوں نہیں رک رہا؟ ٹھیک ہے، آپ کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے، ایک سوا سال بلکہ اس سے پہلے ہی غالباً، کیا صابر صاحب الیکشن جو ہے اس ایئر میں بس داخل ہی ہو گئے نا اب جب جا کے یہ کیمپیننگ وغیرہ کریں گے تو یہی چیزیں، یہی لوگ سوال پوچھیں گے نا، وہ یہ تو نہیں پوچھیں گے جی کہ کیا ہوا، کہ وہ میٹنگ روم میں کیا ہوا، پھر وہ کہ 2 ہفتے لگ گئے، 3 ہفتے لگ گئے، مسئلہ سالو ہوا نہیں ہوا، وہ کہیں جی دال چاول دے دیں ہمیں ہمارے عوام۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جب یہ الیکشن میں ان کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو، یہ تو بڑے کیونکہ ٹی وی پہ یا لائیو پروگرام میں شاید یہ وہ باتیں نہ کریں، اور اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو جی ریلیف چاہیے ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ جہاں سے بھی کٹ لگائے، جیسے بھی لگائے، لوگوں کو یہ 3-4 چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، فوڈ آئٹمز، دال ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اور چینی اور آئل۔ چلیں چینی جو ہے جی 2 چمچ کی جگہ 1 چمچ آدمی استعمال کر لیتا ہے، لیکن باقی چیزیں تو بہرحال کھانی ہے اور استعمال کرنی ہے۔ تو اس میں ابھی تک آج بھی جو پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی اس میں بھی وہی مہنگائی والا تھا۔ اب مہنگائی یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور اس کی ریزن ہے ایک تو چلے مان لیتے ہیں جی کچھ تو اس وقت عالمی منڈی کا ہی حال یہ، لیکن اس کو پھر بھی توازن میں رکھنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور اگر یہ تھوڑی سی بھی توغدو کرے ان کی بیوروکریسی اور پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت، تو یہ کر سکتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن ایشوز ہے نا، 40% آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پیٹرول بڑھتا ہے 5 روپے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں 20 روپے، کوئی ہے نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور یہ ان کو ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو، تو شاید اب وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی ہے کہ نہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ صرف مہنگائی ہے، اور عوام جو ہیں ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹر پوچھ رہے ہیں، وہ جہاں ان کی ایکسیس ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے لیے ہمیں اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ اگر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو کافی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب 2-3 پلیئرز ہی رہ گئے ہیں ٹی وی پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے حلقے میں بھی جانا ہے نا، بریف کیس اٹھا کے کہیں باہر تو نہیں چلے جانا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں پھر ادھر ہی نظر آئیں گے تنظیم جو اس کو جماعت کی کرتے ہوئے، لیکن بہرحال جو فیصلے ہیں وہ تو وہی کر رہے ہیں جنہوں نے مشکل ترین دور میں یہ داخل جی، اور نہ وہ آ کے جواب دینے کو کوئی تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماریا، میں اگر 4-5 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ احساس پروگرام پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، ایک لمحے کے لیے اس ڈبیٹ کو ہٹائیں، 110 ارب سے 260 ارب پہ گیا ہے۔
یوتھ پروگرام جو کامیاب جوان دیکھ رہے ہیں $1 بلین تقریباً 150 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ہاؤسنگ پروجیکٹ کو لے لیں, ہیلتھ کارڈ کو لے لیں, اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس لائف لائنز ہیں خزانے کے اندر, جتنے پیسے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے زیادہ فراخ دلی سے پرائم منسٹر عمران خان تقسیم کر رہے ہیں. اس کو بھی میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کرنے کی ہے, لوکل باڈیز آپ نے بنائی ہوتی, کل کو نیچے جا کے عوامی لیول پہ اقتدار ہوتا, تو یہ سارے بات آپ کے سوال کی جواب آپ کیوں دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوکل باڈی الیکشنز پہلے سال میں جیسے بھی تھا ٹھیک ہے, اس میں وقت لگا. جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے, وسائل نچلی سطح تک جانے چاہیے, اس کی لیجسلیشن کے لیے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کے لیے وقت لگا. اگر آج واقع ہی لوکل باڈیز کے نمائندے تو پھر ہم انہیں بلاتے ہیں, آپ کو کیوں تو کہتے وہ ہیں؟ گورننس کے ایشوز جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, یا مہنگائی میں ضرور ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے, لیکن میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا, چونکہ میری یہ ذمہ داری ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے پرائم منسٹر عمران خان کو عظیم پاکستانیوں کے لیے ہمارے ساتھ, ہماری ٹیم کے ساتھ لڑتے دیکھا. سر وہ آپ نے لوگوں کو ووٹ جب لینے جانا ہے تب کنونس کرنا ہے, اچھی بات ہے. جب آپ حلقے میں جائیں گے اگر لوگوں کو آپ کنونس کر پائے تو بڑی ٹھیک ہے, الیکشن آپ لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے. ہم تو دیکھیں میں ایک چیز میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم پاکستانی کنونس ہے ہماری, وہ اس لیے کہ آپ کے ٹاک شوز میں, درجنوں ٹاک شوز میں یہی اس ملک کی اپوزیشن انہیں اکساتی رہتی ہے, ان کو اشتعال دلاتی ہے, آ جاؤ سڑکوں پہ. اگر یہ عظیم پاکستانی آج سڑکوں پہ نہیں آئے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ مخلص ہے. عمران خان ایک نیتی کے ساتھ محنت کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس بمر میں سے جو پاکستان پھنسا ہے نکل جائے. جہاں لاہور کے اندر ایک ہی جماعت کے دو مختلف لیڈران سے امریکی وفد کو ملنا پڑتا ہے, یعنی ایک جماعت کے اندر جو ہے ورکر کو تمتا ہو رہے ہیں, انہوں نے کیا آپ کو ٹف ٹائم دینا ہے؟ سر بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو سر ٹف ٹائم ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, آپ کو اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتی, نہ دے گی. آپ کو اس وقت مصیبت ہے عام آدمی کے مسائل. یہ آج کی خبر ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا طوفان, 40 سے 190 روپے تک کا اضافہ صرف ایک پروڈکٹ میں. یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی, یہ تیل اور گھی کی قیمت. تیل اور گھی کی قیمت میں آپ تصور کریں کہ 10 لیٹر 5 لیٹر کا کین جو ہے وہ 500 روپے مہنگا ہو گیا, 10 لیٹر کا 1000 روپے مہنگا ہو گیا. تو یہی چیز باقی معاملات میں. تو آپ کے لیے جو خطرہ ہے نا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ چیلنجز پہلے دن سے تھے اور وہ بڑے, ہم نے کم کیے. دیکھیں یہی ہماری یہی اکنامک ٹیم, ماشاءاللہ خود بھی بڑھائے ہیں. دیکھیں ہماری اکنامک ٹیم ڈالر کو 150 تک لے کے آئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن کو لے کے آئی, مہنگائی کو لے کے آئی. جیسے ہی یہ ساری سچویشن چینج ہوتی ہے پھر چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالی امید رکھیں یہ پاکستانی, میں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کو محنت کرتے دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کو اگلے چند ماہ میں بہتری نظر آئے گی. یہ جو طوفان کا پوری دنیا میں سامنا ہے, اور دیکھیں کووڈ میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے جو لوگوں تک پیسے پہنچائے, جو کوشش کر سکتے تھے, اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے خزانے کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے نا وہ سفید پوشی کی بھرم کی وجہ سے خط غربت کے قریب آ گئے ہیں, جو پہلے ذرا ایک متوسط طریقے سے رہا کرتے تھے. اس پہ بھی ذرا اسٹڈی کر کے ہم کوشش کریں کہ آپ کی منسٹری خاص طور پہ کوئی فیکٹس نکالے. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے صابر صاحب, یہ نیب ترمیمی آرڈیننس پہ اس ہفتے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا, بریت کی انہوں نے درخواست دی اور اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی پلی لی تھی, لیکن خیر وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. سو یہ کیا کوئی اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں یا واقعی یہ نئے ترمیمی کا اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید نیب آرڈیننس یہ واپس لے لیں یا حکومت جی گورنمنٹ. اچھا, اور یہ صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ اپوزیشن یا تو پسند کا چیئرمین نیب دے دے گورنمنٹ کو, اگر پسند کا چیئرمین نیب آ گیا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہ آیا تو پھر یہ آرڈیننس واپس تبھی ساتھ نتھی کر کے یہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک ہی ٹائم کیا گیا. تو یہ ہے بنیادی طور پہ خبر, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ نیب آرڈیننس آنے کے بعد اس وقت نیب قومی احتساب بیورو وہ ہے وہ نان فنکشنل ہو چکا ہے, غیر فعال ہے. تمام ریجنل آفیسز کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ فی الوقت کچھ بھی نہ کریں, آپ اسٹیٹس کو کی کیفیت رکھیں. ہم نے وزارت قانون کو بھیجا ہے, اور اگر اس آرڈیننس کے نتیجے میں اپوزیشن کو ریلیف نہیں ملتا, جیسا کہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ابھی آپ گوسلو کی پالیسی اختیار کریں اور چیئرمین نیب ہمیں اپنی پسند کا لے لینے دیں,
اور آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اچھا ایک کیس پہ ریلیف ملا بھی ہے، ہم نے ریسرچ کی، مزربہ اسکینڈل کے ملزم محمد عبداللہ صاحب نے بھی اسی پلی میں کہا جی کہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت آپ مجھے اس پہ ریلیف دیں، تو پھر ان کا کیس سیشن جج کو بھیجا گیا ہے. وہ پرائیویٹ پرسن ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام سے فراڈ کے کیس اب اس عدالت کا اختیار نہیں ہے جو اس میں فیصلہ آیا ہے، اور ایسے کیسز اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں چلیں گے، تو یہ پریسیڈنٹس بھی ہے. پرائیویٹ لوگ ہیں جو کسی بھی عہدے پہ نہیں رہے، کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا، ان کو تو کمیونٹی بھی نکل جائے گی، لیکن جو پولیٹیکل ایکسپورٹ پرسن ہیں ان کے لیے ابھی تک ہولڈ کی پالیسی. سو ابھی ڈیڈ لاک لگ رہا ہے چیئرمین نیب کی اس کے اوپر، تقرری کے اوپر اپوزیشن کا اور حکومت. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن ان کو اپنی فیور کا چیئرمین نیب لانے دے گی. اچھا پھر کیا ہوگا جی؟ کیا کوئی مطلب واپس لانے لگے نیب کا دوسرا قانون؟ اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بھی انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ٹل فردر آرڈر کہ اس دوران نیب سے کوئی نہ چیلنج کر دے. اچھا صحیح. دیکھیں نیب کا آرڈیننس لانے کی ایک ہی بنیادی وجہ تھی، اور میں خود وٹنس بھی ہوں، میں اس سسٹم کا حصہ ہوں. ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے. یہ جو پروسیجرل سسٹم کا اتنا خوف آ چکا ہے، آج بھی سارا دن میں جن میٹنگز میں تھا نا، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، ہر میٹنگ میں یہ نیب ڈسکس ہو رہی تھی کہ کام رکے پڑے ہیں، فائلیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. ایک خوف کا عالم بنا پڑا ہے اس نیب کو لے کے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم خود کو NRO دینا چاہتے ہیں یا ہم بچنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو تب کی جائے جب ٹیکس ایویژن کے لیے یا ٹیکس چوری کے لیے ہم نے FBR کو بند کر دی ہے، یا منی لانڈرنگ کے لیے آپ کی FIA بند کر دی گئی ہے. اینٹی کرپشن جو محکمہ کرپشن ہے، آپ لوگوں کی پکڑ کا نہیں کانسیپٹ. دیکھیں ایک چیز سمجھتے کہ آپ پہلے میں آپ سے دونوں سے آپ دونوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا. آپ کے ہی پروگرامز میں ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، تب آپ جب ٹیبل کے اس طرف تھی تو آپ کہتے تھے کہ نیب کا یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے، کام نہیں ہو رہا، بزنس کمیونٹی کی فضا ٹھیک نہیں ہے، اس پہ قانون سازی کریں. جب ہم نے قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو دعوت دی، اپوزیشن جو 35 میں سے 32 ترامیم لے کے آگے بہتر تھی، ساری نیب دفن کر دیتے ہم. تو سر یہ کیا لیکن ابھی اس پہ ڈیبیٹ بھی تو ہونی ہے نا، پارلیمنٹ میں بھی اس نے آنا، اس پہ بات کر لی جائے گی، لیکن اب بھی اس کو کنٹروورشل کرنا. اس میں ہوا یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں چیلنج کریں، ابھی تک کیا ہی نہیں انہوں نے، 15 دن ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ یا تو ماضی سے کریں، اگر ماضی سے نہیں کرنا تو پھر حال سے کیوں کرنا ہے، کیونکہ ہم تو اپنی اننگز کھیل چکے، اب آپ کی باری ہے. سو 15 دن میں چیلنج نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے یہی بات میاں صاحب زرداری صاحب کو کہتے تھے جب وہ کہتے تھے آئیں نیب کے قوانین ٹھیک کر لیں، وہ ان کو کہتے تھے. آج اگر ہم انہیں کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح ملک چلے گا. کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ سارے ٹرسٹ کرتے ہیں. ابھی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، فریز ہو گیا ہے، فاسٹ فارورڈ ہو گیا ہے، ریوائنڈ ہو گیا ہے. آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ میں کچھ اسٹیٹسٹکس پہ ورک کروں، تو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ دونوں بھی اپنے پروگرامز کا ڈیٹا نکلوائیں اور دیکھیں. اگر نہ نمبر 1 نیب کے ٹاک شوز ہوں گے آپ کے پورے سال کے، جو ڈیبیٹ اکاؤنٹیبلٹی پہ کی ہے، کیسز ہوئے نہیں ہوئے، بری ہوئے، تو کیا اینڈ آف دا ڈے نکلا؟ ریفارمز کے اوپر ضرور بات کی جاتی ہے، بالکل ریفارمز کے اوپر بات کی جاتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اس ملک کو ہم ایک ایسا احتساب کا عمل دیں جس پہ سب ٹرسٹ کریں، لوگ ٹرسٹ کریں، آپ لوگ ٹرسٹ کریں. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم کون سا بھاگ رہے ہیں، لیکن جب یہ نہ کہتے ہیں ہم نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ذرا ہم اپنی پوزیشن تو کلیئر کر دیں نا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ اس طرح کی ریفارمز اور چیز ہوتی ہے. آپ نے جو کی ہے نا نیب میں، جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے نا، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ باقی سارے کام اس کے پاس ہیں. چلے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس لینے لگے. دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس اس پروگرام کے دوسرے سے میں شاید خاقان عباسی صاحب ہوں گے کہ چیلنج کیوں نہیں کیا ابھی تک. وہ تو کہہ رہے تھے کہ قانونی طور پہ چیلنج کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور عثمان ڈار صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہنڈر کرتا ہے ڈے ٹو ڈے دفتری جو کام ہوتے ہیں وزارتوں کے، اس لیے ہمیں اس پہ کچھ لچک لانی پڑی. اپوزیشن نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. اس معاملے کو ذرا سنیے. اپوزیشن سے حکومت نے مشاورت کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. آرڈیننس کے ذریعے بدنیتی پر مبنی آپ قوانین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر بدنیتی پر مبنی انہوں نے کوشش کی کہ اس اندھے چیئرمین نیب کو رکھا جائے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے.
جی شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی تک کیا سٹیٹس ہے؟ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا تھا, قانونی مشاورت کر لی ہے, کوئی ٹائم لائن ہے کہ ہم تب عدالت جائیں گے یا ابھی دیکھ رہے ہیں ویٹ اینڈ واچ پالیسی؟ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی شاید چیلنج کریں یا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں کریں, یہ فیصلہ ہونا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی چیلنج کیا جائے گا. بیکاز یہ جو آرڈیننس ہے, پہلی بات ہے کہ آرڈیننس نہیں ہونا چاہیے تھا, بل کی صورت میں آتا تو وہی پہلی بدنیتی ہے. یعنی آرڈیننس سے انہوں نے ایک آدمی جو گھر جا رہا تھا, جو اس قانون کی سپرٹ تھی کہ 4 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اس کو وائلیٹ کیا گیا. اب اس کے اندر اور بھی مزید خرابیاں ہیں. یعنی حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کویسچن نہیں ہوں گے. دوسرا, جس طرح جوڈیشری کے اوپر انہوں نے کیا ہے, جوڈیشری پر جو حملہ کیا ہے, یعنی آپ کرائے کے لٹرلی آپ کرائے کے ججز لگائیں گے جن 5 گنا تنخواہ ملے گی, وہ جو فیصلے آپ چاہیں گے ان سے لینے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ سارا نظام ہی اب بدنیتی پہ مبنی ہو گیا. پھر بیل کی جو ایک مذہقہ خیز چیز میں بیل کی پروویژن ہے, یعنی جو آپ پہ الزام لگایا گیا اس کے برابر بیل رکھی جائے گی. تو الزام کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر اسد صاحب ہیں جو مجھ سے پہلے پیٹرولیم منسٹر تھے, 450 ارب کا الزام ہے. اگر ان کو بیل چاہیے تو 450 ارب کے بچل کے جمع کرائیں گے مجھ پہ. اور یہ کرپشن نہیں ہے, یہ جی آپ نے نقصان پہنچا دیا ملک کو. مجھ پہ یہ چارج ہے کہ آپ نے ملک کو 48 ارب کا نقصان پہنچا دیا ہے. صحیح. اب مجھے بیل چاہیے تو 48 ارب کے بچل کے میں جمع کراؤں گا. ٹھیک ہے. یہ مطلب پورا نظام ہی سو ٹیکنیکل مسائل ہیں, لیگل مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پورا قانون دونوں جو ہے آپ چیزیں اس میں چیلنج کریں گے یا خالی اس میں سے توسیع کے معاملہ ہے اس کو چیلنج کریں گے, یا ایز اے ہول اس کو پورے کو آپ چیلنج کریں گے؟ نہیں, یہ تو وکیل جو وکلا ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پورے اس آرڈیننس کو, بیکاز یہ معاملہ آرڈیننس کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایسا معاملہ ہے احتساب کا جو مشاورت سے حل ہوتا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. لیکن اس میں فرق ہے نا, اگر تو آپ چیئرمین نیب کی توسیع والے پارٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ بالکل اس کے اوپر آپ کی بڑی پولیٹیکل پوزیشن ہے. لیکن جو بعد میں باقی چیزیں ہیں اس کو اگر آپ چیلنج کریں گے, جس میں جو کابینہ کے فیصلے مستثنا ہوتے ہیں, اچھی نیت بری نیت, چیئرمین نیب کے اختیارات, استغاثہ کا گواہ کے بیان میں آسانی, تو یہ ایک مختلف چیز ہے. پیپلز پارٹی شاید اس کو چیلنج نہ کرے. آپ لوگ اسی لیے پوچھ رہے ہوں کس چیز کو چیلنج کریں؟ وہ عدالت میں جائے گا. میں تو سارے آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. سارے کو کرنا چاہتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اور بہت سی خرابی ہیں جو یہاں پر نہیں ایڈریس کی گئی. یہ تو 2-3 رکھی ہے نا, صرف اپنے فیصلوں تک محدود کر لیا. کابینہ کے فیصلے چیلنج نہیں ہو گئے, ہم نے پیسے لے کر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, ملک میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی, وہ اب چیلنج نہیں ہوگا. ہم دوائیوں میں پیسے کھا گئے. اچھی نیت بری نیت والی بات آ گئی نا. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم فیصلے صحیح نیت سے کرتے لیکن اس کے آؤٹ کم ٹھیک نہیں ہوتے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت سرکمسٹانسز دیکھ کے ہم نے فیصلے کر دیے. بہت چیزوں میں پلی آپ لوگوں نے بھی یہ لی نا کہ مارکیٹ یہ تھی, ریٹس یہ تھے, کیا کرتے ہم یہی کرنا تھا. یہ قانون میں ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے چیئرمین نیب ہوتا ہے, نیب کا پورا ادارہ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ فیصلے کس نے کیے, کابینہ نے کیے ہیں. کابینہ کے فیصلے کو نیب کیسے چیلنج کرے گا؟ ہم سب پہ جو کیسز بنے ہیں وہ کابینہ کے فیصلوں کے کیس ہیں. فیصلوں میں غلطی بھی ہو جاتی ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. مثلا میں نے اپنے کیس میں, احسن اقبال صاحب نے اپنے کیس میں پروو کر دیا ہے کہ حکومت کا فائدہ ہی ہوا ہے, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. حکومت کے وکلاء نے آ کر کہا ہے کہ فائدہ ہوا ہے, کیس چل رہا ہے, فیصلے کابینہ کے ہیں, ECC کے ہیں. تو اس پہ یہ معاملہ صرف وہاں پہ نہیں ہے, یہ چیئرمین نیب کا مسئلہ ہے. جب چیئرمین نیب سیاست کھیلنی شروع کر دے گا, جب وہ اپوزیشن دبانے کی شروع کر دے گا, جب حکومت کے ہاتھوں میں کھیلے گا, جب حکومت کی چوری کو نہیں دیکھے گا, تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. بڑا کلیئر سٹانس ہے سر, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ چیلنج کرنے ہی والے ہیں کیونکہ اس پہ تو آپ کی پولیٹیکل پوزیشن بھی نا. جیسے فار ایگزامپل اس ہفتے آصف زرداری صاحب نے مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں جو بریت کی درخواست دی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد اب کیس نہیں بنتا اور فرد جرم عائد نہیں ہوتی. ان کے وکیل نے یہ پلی لی تھی. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کیسز کے اندر نئے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے کوئی پلیز لیں گے یا اس کو لیگلی آپ لوگ کریں گے موو جیسے پیپلز پارٹی نے کیا؟ نہیں, میں نے تو اپنے کیسز میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ پلی نہیں لیں گے, اور پلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جج فیصلہ کرے. ایک قانون بن گیا ہے, جج نے ہی فرد جرم عائد کی ہے. اب جج اس فرد جرم کو دیکھے, اس آرڈیننس کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ میں نے اس کو چلانا ہے نیب کورٹ میں
یا میں نے اس کو کسی اور کورٹ میں یا کسی اور اتھارٹی کے پاس بھیجنا ہے. قانون یہ کہتا ہے, یہ ہم پہ یہ برڈن نہیں ہے. صحیح. اور ابھی چیئرمین نیب کی جو دوبارہ ایک نیا جو حکومت نے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کمیٹی میں معاملہ جائے گا, اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, یا کوئی اس کے بھی کنسنسس کی کوئی پہلی؟ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. ڈیڈ لاک رہے گا. نہیں, ڈیڈ لاک رہے گا کیونکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ڈیڈ لاک رہے اور یہ چیئرمین چلتا رہے, ورنہ مشاورت کا عمل تو شروع کرے نا. ہاں, نہیں ہو رہا. میں نے یہ پوچھا کہ کہیں نہ کہیں جہاں بدنیت ہی ہے نا, بدنیت ہی ہے, اسی لیے قانون بنایا گیا. ورنہ پہلے قانون یہ تھا کہ چیئرمین نیب گھر جاتا ہے, جی, جو بھی سینئر افسر نیب میں ہوتا ہے وہ چیئرمین کی پاورز ایکسرسائز کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو, تاکہ نیا چیئرمین کی تقرری وقت پہ ہو. اب پرائم منسٹر اوپنلی اور وورس کے وزیر کہہ چکے ہیں ہم مشاورت نہیں کریں گے, تو آپ قانون کی نفی کر رہے ہیں. تو وہ تو قانون کی نفی سے نہیں گھبراتے. پھر ہر قانون جو ہوتا ہے اس کی ایک روح جو ہوتی ہے, اسپرٹ, وہ آئین سے آتی ہے. آئین کیا کہتا ہے, جنہوں نے قانون بنایا ہے, جنہوں نے آئین بنایا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا, آج وہ جانبدار بن گیا. ٹھیک ہے. سو ابھی فی الحال اب اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, تو قانونی طور پہ بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ اس کو چیلنج؟ نہیں, ہم چیلنج کریں گے, اس پہ وکیل کام کر رہے ہیں. کیونکہ سوا ہفتہ ہو گیا, ہم نے کہا شاید ابھی تک آپ چیلنج نہیں, یہ پچھلے جمعے کو آرڈیننس رات کو شائع ہوا ہے, آج 5واں دن تھا اس کو شائع ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی جو وکلاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور مختلف جماعتوں کے وکلاء خود کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک چیلنج کیا جائے مجموعی طور پہ. جی, لیکن وہ بات ایک ہی ہے, پیپلز پارٹی نے جو اس کو جو کیا ہے, اس کو انووک کیا, میرا خیال ہے شاید وہ اس پارٹ کو چیلنج نہ کرے. بہرحال یہ ان سے ہی ہمیں پوچھنا ہوگا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ بار بار الیکشن ہو سکتے ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کارکن اتحاد پیدا کر, کیا امیڈیٹلی الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے؟ پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی الیکشن کال کی جا سکتی, پر یہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ایک سیاسی بیان ہے, یا یہ کسی اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نے بیان دیا ہے؟ میں تو ایسے بیان کبھی نہیں دیتا, کیونکہ جس بات کا مجھے علم نہ ہو میں کیسے اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہی ہوگی نا. لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ, اس کی ضرورت یہ ہے, ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں, ورنہ ہر دن بھاری ہے. آج آپ دیکھ لیں 25% اضافہ گھی کے اندر ہوا ہے. جی, آج ہم نے پہلا سیگمنٹ اسی پہ کیا ہے. جی, 11% اضافہ بجلی میں ہوا ہے, 10% اضافہ پیٹرول کے اندر ہوا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک مکمل ناکامی ہے حکومت کی. سو یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اچانک ملاقات کر لی, یہ پہلے سے اسکیجولڈ تھی ہیں؟ گزشتہ ایک ہفتے 1.5 ہفتے کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے آپ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں؟ پھر وہ امریکی وفد بھی آ کے مل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیوں آ کے مل رہا ہے؟ آپ کو پتا نا ٹائمنگ اور ہمارے ملک میں ہر چیز کو وے کرتے ہیں, کیوں مل رہے ہیں امریکی وفد آ کے؟ بڑی کانسپریسی ہے. ہاں, کیوں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ہم کانسپریسی تھیوریز میں یقین رکھتے ہیں. آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے کلیئر کر دیجیے کہ کیوں آ کے مل رہے ہیں. یہ میٹنگ 3 ہفتے پہلے اسکیجول ہوئی تھی. اچھا, اس کا کوئی جو سفیر ہیں وہ ملتے رہتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اپنی رائے دیکھتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اپنی رپورٹس بھیجنی ہوتی ہے. ہمارے سفیر دوسرے ممالک میں ملتے ہیں جا کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن 2 مختلف میٹنگ ایک ہی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیوں, جبکہ دونوں لاہور میں ہیں یا تو کسی اور شہر میں؟ یہ انہوں نے خود سمجھا, انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا ہم علیحدہ ملیں گے. اچھا, تو وہ انہوں نے 2 میٹنگز رکھ لی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جماعت کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا کہ خود بھی مل لیجئے, نہیں, یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم علیحدہ ملیں گے. کیوں کی ہوگے ویسے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ لاجک کیا کہتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سیاست میں کہ اگر کسی ایک جماعت سے ملنا ہے تو کہتے سب ایک ہی ڈیلیگیشن کے ساتھ آ کے مل لیتے ہیں, علیحدہ کیوں مل رہے ہیں؟ نہیں, ایسے ضروری نہیں ہے. مثلا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اکثر سفیر مجھ سے یہاں مل لیتے ہیں, پھر وہ لاہور جائیں گے تو شہباز صاحب سے مل لیں گے. پر یہاں دونوں ایک ہی شہر میں ہے نا, ایک مال ٹاؤن میں مل رہے ہیں, ایک جاتی عمر میں مل رہے ہیں. جی, یہاں بھی ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کو علیحدہ مل لیتے ہیں, مجھے علیحدہ مل لیتے ہیں, خرم دستگیر صاحب آتے ہیں ان کو علیحدہ میٹنگ کر لیتے ہیں, وہ سب کی اوپینین لیتے ہیں. لیکن جماعت میں اگر 2 پرومیننٹ فگرز علیحدہ میٹنگ کر رہے ہوں گے تو پھر سوال اس لیے پوچھتے ہیں نا, کیونکہ آلریڈی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے, جی شہباز صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ان کی پالیسی ہے, مریم بی بی کی علیحدہ پالیسی ہے. کوئی یہاں پالیسی کی بات نہیں ہے, یہ تو ان سے تبادلہ خیال ہے نا, تو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ ہم دونوں سے علیحدہ تبادلہ خیال کر لیتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اچھا, آپ کا فیصلہ نہیں. تو یہ ابھی پی ڈی ایم اس وقت کس سمت میں جا رہی ہے, کیونکہ ملاقات تو کی تھی مولانا فضل الرحمان سے شہباز صاحب نے, لیکن پھر کیا ہوگا ابھی, کیا کوئی موومنٹ چلانی ہے, جلسے کرنے ہیں, کیا بھی کرنا ہے؟ اس مہینے 2 جلسے, بڑے جلسے اسکیجولڈ ہیں. ٹھیک ہے, ایک فیصل آباد میں, ایک ڈی جی خان میں ہے. اب منڈے کو اجلاس ہے, اس میں اگلے راستے کا تعین کیا جائے گا کہ جلسے کرنے ہیں. مولانا صاحب کا ایک سوچ ہے جس میں بڑا وزن ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ریلیز ہوں جو ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں. اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں. لانگ مارچ بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے, استعفے بھی کنسیڈر ہو سکتی ہے, سب آپشنز موجود ہیں. اب اس وقت استعفے کیوں دینے؟ اب تو آپ نے وہ بھی لڑ لیا, ضمنی انتخاب بھی لڑ لیا آپ نے, باقی انتخاب بھی لڑ لیا, اب اس الیکشن کے اتنے قریب آ کے آپ کیوں استعفے دینے کے بارے میں؟ یہ سب آپشنز ہیں نا, جس سے بھی زیادہ اثر ہو اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی جو ہے اس وقت آپ لوگ یہ کرنے لگے ہیں, تو ابھی پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے دوبارہ بحال ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ بھئی کر لیں, بات چیت کریں, پی ڈی ایم میں واپس آ جائیں. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ کہہ سکیں, تو ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ہے, ادھر کوئی بیک ڈور؟ پیپلز پارٹی سے ہمارا روزمرہ کا مشورہ ہوتا ہے. اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلی کے اندر بھی, پنجاب میں, کے پی کے اندر بھی ہماری پالیسیز اکٹھی ہوتی ہیں. پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم کے اوپر ہوا کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ دعوت دے دیں, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی بلا لیں, میں چلا جاتا ہوں, بات چیت کر لیں گے, آگے بڑھیں, مل کے بڑھیں, ایسا کوئی؟ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, لیکن پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا. اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں, دیوار سے لگا دی نا آپ نے ان لوگوں کو. وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں, آپ دونوں نے مل کے ہائی جیک کر لی, آپ پی ایم ایل این نے اور مولانا صاحب نے, اور پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے اکیلے کر دیا. انہوں نے اظہار نہیں کیا کبھی بھی. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک فیصلہ ہوا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا. تو ہم نے پی ڈی ایم سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم پارٹی چھوڑ دیں. تو یہ ان کا فیصلہ ہے, وہ اگر اس کو فیصلے کو ریکنسیڈر کر لیں, اعتماد بحال کریں پی ڈی ایم کا, تو یقیناً ان کے لیے جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباس صاحب موجود تھے, نیب کے حوالے سے کہتے ہیں چیلنج کرنے ہم ضرور جا رہے ہیں. ان کی پرسنل رائے کہ پورے آرڈیننس کی ہر جو شک ہے اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. رضیہ بی بی 13 سال سے انصاف کی متلاشی ہے اس ملک میں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. مزار قائد پر دلہن سے اجتماعی زیادتی کی کیس کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ واقعہ ہوا کیا تھا, ایک کوئک ریکیپ آپ کو بتائیں. مزار قائد پر دلہن سے اجتماعی زیادتی ہوئی تھی 15 مارچ 2008 کی صبح کو. ایک نوبیاہتا دلہن کو مزار قائد سے برآمد کیا گیا, جس کو مزار میں واقع میوزیم کے ایک سٹور میں 2 روز تک حسب بیجا میں رکھ کر مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. خاتون کا نام تھا رضیہ. انہوں نے پولیس کو بیان بھی ریکارڈ کروایا, سب کچھ بتایا کہ کس طرح سے سارا عمل ان کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر مزار قائد کے سٹاف سے راجہ عارف, خادم حسین اور عارف انصاری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. فاسٹ فارورڈ اپریل 7 2013, یہ جو 3 لوگ ہیں یہ مزار ریپ کیس میں چھٹ جاتے ہیں کیونکہ شواہد کافی نہیں ہوتے ہیں. ڈی این اے رپورٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, اور اس دوران رضیہ بی بی عدالتوں کے چکر لگاتی رہتی ہے. 22 مئی 2021 مزار قائد زیادتی کیس میں ملزمان کی بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے, اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ لڑکی کی اپیل کو منظور کرتے ہیں. ماتحت عدالت کے مذکورہ ملزمان کی بریت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں, یعنی کہ اپیل کے اوپر پھر کچھ سنوائی ہوئی رضیہ بی بی کی. سیشن کورٹ میں دوران سماعت رضیہ بی بی کی وکیل آمنہ عثمان نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے 2013 میں تعزیرات پاکستان کی بجائے حدود آرڈیننس کے تحت ملزمان کی بریت کا فیصلہ کیا تھا. ڈی این اے شواہد میں بالکل واضح ہے کہ تینوں ملزمان رضیہ بی بی کے ریپ میں ملوث تھے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ تعزیرات پاکستان کے تحت ملزمان کو سخت سزا دی جائے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا جس میں ڈی این اے رپورٹس کو ریپ کیسز میں شواہد کے طور پر قبول کیا گیا ہے. ملزمان کے وکیل ارشد لودھی کا کہنا تھا کہ عدالت نے 10 گواہوں سے جرح کی تھی جن میں سے کسی نے بھی ان 3 ملزمان کی شناخت نہیں کی. عدالت کا کہنا تھا کہ حدود آرڈیننس کے تحت ثبوت پیش کرنے کا مخصوص معیار ہے, ڈی این اے رپورٹ ثبوت کا درجہ نہیں رکھتی ہے. 6 اکتوبر 2021 میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتوبر 5 2021 کو ٹرائل کورٹ نے دوبارہ ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا ہے. گورنر سندھ نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کو الگ الگ خط لکھے اور فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی ہدایت کی. تو رضیہ بی بی کا انصاف کا سفر طویل, کٹھن اور تکلیف دہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو حوصلہ ملنا چاہیے کسی سسٹم سے, انہیں انصاف ملے گا اور جلدی ملے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ.
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।